अस्सलाम वालेकुम। मर्द हो तो ऐसा, आज का ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम हुआ है। ये बहादुरपुरा MP असदुद्दीन अवैसी साहब के बिल्कुल पड़ोस में मस्जिद नसीरिया है, और इस मस्जिद नसीरिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार मिसाल क़ायम हुई है। भाई अब्दुर्रहमान साहब की लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है, नज़ीर फ़ारूक़ी साहब के साहिबजादे ज़ैफ़ा फ़ारूक़ी, ये भी माशाल्लाह बहुत डायनामिक नौजवान हैं, और जिसको सही सुन्नत की शादी की जो कई दूसरी ऑब्लिगेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन इन लोगों ने की हैं। तो मैं सबसे पहले भाई अब्दुर्रहमान साहब, इससे पहले कि हम आज के इस निकाह में आपने जो हिम्मत की, ये हिम्मत का काम है। उससे पहले आपकी जो कौम के लिए खिदमत हैं, आपकी जो कंपनी काम कर रही है, कई बेरोज़गारों को उनको टेक्निकल एजुकेशन दे के वीज़े लगा के वो या लोकल जॉब्स दिला रही हैं, अजीम खिदमत हैं ये। तो पहले मैं चाहता हूँ कि 1-1.5 मिनट आप ज़रा लोगों तक ये मैसेज पहुँचा दें कि आप कर क्या रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान है। मैं TWG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इदारा जो चलता है हैदराबाद में, ये स्किल डेवलपमेंट एंड रिक्रूटमेंट कंपनी है जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स करवाती है। तो ये कंपनी, हम लोग इस कंपनी में वो बच्चे जो बेरोज़गार है, वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड है बट बेरोज़गार है, उनके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है वन हाउस वन एम्प्लॉयमेंट के नाम से। तो उस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 50,000 से ज़ायद बच्चों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर चुके, और ये सिलसिला जारी व सारी है। इंडिया में कई सारे मुकामात पर हमारे साथ कई सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस टाइड अप है। उसके अलावा गल्फ़ में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिसकी बुनियाद पर जो बच्चे डोमेस्टिकली कोर्सेज़ करते हैं यहाँ पर, उन बच्चों को हम प्लेसमेंट्स के लिए इंडिया में भी सपोर्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल में जो रिक्रूटमेंट होती है गल्फ़ में या फिर यूरोप में, उसमें भी बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं। ये छोटी सी खिदमत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और साथ साथ हमारा मेन मकसद ये है यहाँ पर कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे डायरेक्शन लेस है कैरियर में, उनको पता नहीं कि आगे क्या करना है, बिलखुसूस उसके लिए हमारा ये जो मॉडल है, इट्स नॉट प्योरली बिजनेस मॉडल, इट्स ए सोशो बिजनेस मॉडल। इसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम भी हम चलाते हैं जो गवर्नमेंट के, आज भी हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के DMW साहब, इलियास साहब भी आए थे अभी निकाह में। तो ऐसे सारे कई सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन को प्रोग्राम जो ना ऑफ़र करती है, उन प्रोग्राम्स को भी हम करवाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी करवाते हैं जो बच्चे इंडिया के अलावा बाहर जाके जॉब्स करना चाहते हैं। ये छोटी सी खिदमत है हमारी कंपनी की। जज़ाकल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब, जहेज़ और खाने के बग़ैर शादी करने के लिए लड़के तो तैयार हो जाते हैं, यहाँ पीछे भी खड़े हैं ना भाई आप लोग भी, ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन लड़की वाले, लड़की की माँ, लड़की की दादी, लड़की की फुप्पू, ये सबसे बड़ा फितना है जो ऐसी शादी होने नहीं देते। आपको भी रेजिस्टेंस मिला होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप कौम को ये मैसेज दें कि इस रेजिस्टेंस का मुकाबला कैसे किया जाए। मैं चाह रहा था कि एक सवाल आगे भी पूछा जाए। तो बहरहाल हाँ, ये बिल्कुल जो ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये बताऊंगा कि ऑफ कोर्स मेरे को भी इसके लिए चैलेंजेस हुए। घर में सभी लेवल पे जो है ना समझाने की ज़रूरत पड़ी, बल्कि एक टाइम पे मैं जो नौशा है उनको ये बता रहा था कि भाई आपका एक्चुअली मैं रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ हूँ हमारे ख़ानदान में, कि इस कॉन्सेप्ट को जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये माइंडसेट है नहीं जनरली हमारे यहाँ पर कि भाई पहले एक तो निकाह हो, शादी हो, और फिर बहुत बड़ी दावत 500, 1000, 2000, 4000 लोगों की, और उसके बाद फिर दूसरा जो है ना सिलसिला होता है दावत का। तो इस सादगी से करने के लिए ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह घर में फैमिली ने भी कंट्रीब्यूट किया, सपोर्ट किया इसके लिए। और हमारे जो बड़े हैं फैमिली की साइड से, हमारे अहलिया की साइड से जो भी हमारे जो है ना ससुर साहब है और हमारे वालदा है, ये सब जनों ने इसको फिर सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि ये दो तरफ़ा, एक बिट के दो कॉइन हैं। जब तक दो तरफ़ा ये मामला राज़ी ना हो तो ये डिफ़िकल्ट है कि एक साइड से इसको करना। तो मैं बोलता हूँ कि दूसरी साइड में हमारे मुजाहिद साहब, नज़ीर साहब जो है, इसके लिए आपका बहुत मतलब आप इसमें पहल रहे, और ऐसा फील ही नहीं हो रहा मेरे को कि आज बच्ची का निकाह हो गया और बच्ची मेरे घर से दूसरे घर में जा रही है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं है, यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और इसके लिए मैं अलीम फलकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरह से ये काउंसलिंग का मामला सेटअप किया। पहले पोस्ट मैरिज जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सवालात, जो अशकालात, जो क्वेश्चंस बाद में आते हैं, जिसकी बुनियाद पे कई सारे रिश्ते जो है ना टूट रहे हैं। हम देख रहे हैं सोसाइटी में कि हर दूसरे रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो अप्रोच रही इस काम को लेके,
آپ ہی کی طرف سے میرے کو جو ہے نا یہ پروپوزل آیا تھا. میں ایسے ہی اپروچ کرا آؤٹ آف دی بلو. میرے ذہن گمان میں نہیں تھا کہ میں بھیجوں گا علیم فلکی صاحب کو کچھ, اور پھر آپ اچانک بات چیت آگے بڑھ کے ود ان نو ٹائم جو ہے نا الحمدللہ کنکلوڈ ہو گئی. تو آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مرحلے کو جس انداز سے لے کر آگے بڑھا, اور پھر جو ہمارے ملٹیپل میٹنگز کروائے میرے اور نذیر صاحب کے, پھر اس کے ساتھ ساتھ نوشا کے ساتھ بھی میٹنگ کروائے, تاکہ جو اشکالات جو سوالات بعد میں ہوتے جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کوشچنس سارے سوالات ایڈریس ہو چکے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے معاملہ جو ہے نا ایسے ہی چلے گا جیسے گھر کا معاملہ ہے الحمدللہ. نذیر فاروقی صاحب, آپ کی جو قوم کے لیے خدمات ہیں میں کیا تذکرہ کروں, مجاہدے ہیں, بہت طویل تفصیل ہے. آپ نے ہر اچھے کام کا ساتھ دیا ہے شروع سے آج تک کے, اور اپنے گھر میں نکاح کی مثالیں قائم کی. یہ دوسرے بیٹے کی شادی مکمل سنت پر ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا حلقہ بہت بڑا حلقہ ہے, اس کو یہ میسیج دیجئے کہ یہ جو ہم کو کچھ نہیں چاہیے بولتے ہیں, اس کے بعد جو آگے آ کرے بہت اصرار کرے, ان لوگوں کو ایک میسیج دیجئے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, جو کام علیم بھائی جو کر رہے ہیں یہ ساری دنیا کی مخالفت لے کے کر رہے ہیں. ایک ایسی چٹان بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ برقرار رکھے, اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے, تاکہ یہ جو کام ہے یہ کام معمولی کام نہیں ہے. دنیا کی ہر وہ کام آج وقت کے حساب سے چھوٹا کام ہے, اور یہ کام جو ٹکرانا ہے ملت سے, لوگوں سے, اور آپس میں مطلب اپنے خود خاندان سے, وہ ٹکراؤ امپاسبل ہے کوئی دوسرے جو ہے کرنا. یہ کام جو لے کے اٹھے ہیں اللہ اس میں برکت دے, اللہ ہر نوجوان کو اس طریقے سے توفیق دے کہ بھئی یہ کام کو آگے بڑھائے, اور یہ ہمارے مشن کو جو ہے پوری ہندوستان نے بلکہ پوری دنیا تک پہنچا دے. اللہ اس کو قبول کرے. اللہ جو ہے ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کی مطلب اس کے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بنائے, اور ہمارے ہر کام میں اخلاص ہو. صرف اخلاص کی بنیاد پہ یہ کام چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے, صرف اخلاص کی بنیاد پہ. یہ علیم بھائی کا اخلاص ہے جو آج یہاں تک آئے, اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں. ذرا بھی مفاد اگر آ گئی, مفاد کی اگر ذریعے سے بھی وہ آ گئی, تو اب جو ہے وہ منافقت کی جو بات ہے نا, سیم وہ حال اس پہ لاگو ہو جاتی. تو یہاں پر ٹھہرنا بڑی بات ہے. تو اللہ استقامت دے, اللہ ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کرنے اور جو ہے اس پہ کامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر نوجوان کو یہی توفیق دے کہ جو ہے اللہ اس کو مرد کی طرح شادی کرنے والا بنائے. سب سے پہلے بچپن کے دوست آج کے نوشا کے بھائی عبداللہ صاحب, شادی کیسی لگی اور ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ جی السلام علیکم. شادی تو ایسے ہی ہونی چاہیے, نکاح تو ایسے ہی ہونا چاہیے, بٹ ہمارے سوسائٹی میں یہ فورن کانسیپٹ ہے ابھی بھی. تو انشاءاللہ ہم جیسے نوجوان ارادہ کر رہے ہیں کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارے نکاحوں میں بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو, تاکہ آگے بھی یہ میسیج جائے ہمارے تھرو. انشاءاللہ کوشش تو ہے بالکل. بھائی یونس صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں خاص اس شادی کے لیے, اس وجہ سے کہ آج کے نوشا کے دوست ہیں. کیسی لگی یونس صاحب شادی آج کی؟ الحمدللہ بہت سکون کی شادی تھی, بہت سادگی سے ہوئی, اور ہم لوگ کو اس میں شریک ہو کے بہت سکون محسوس ہوا, اور اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے کہ یہ ہمارے لیے جتنا ہم کو سکون تھا یہاں آنے میں, اتنا ہی سکون تھا دونوں کے لیے شادی کرنے میں, اور وہ لوگ کسی بوجھ کے نیچے نہیں دبے اس شادی سے. یہ ہمارے لیے جاننا بہت اچھا ہے, یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی. کیا آپ ہم کو ایسا انٹرویو لکھنؤ آ کر لینے کی اجازت دیں گے؟ اللہ کرے آپ کی دعا قبول ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حماد یہ بھی رامپور سے آئے ہیں, حیدرآباد میں جاب کرتے ہیں اور نوشا کے دوستوں میں ہیں. حماد کیسی لگی شادی ہے؟ شادی الحمدللہ صاحب بہت بڑھیا تھی. ایکچولی ہمارا جیسے آپ نے ابھی پورا یہاں پہ بات ہوئی, یو پی سائڈ میں اتنا کلچر ہے نہیں, جیسے آپ نے بولا لوگ وہی کرتے ہیں کہ ارے اگر دلہن والے دینا چاہ رہے ہیں تو کر لیے. تو کافی اچھا لگا یہاں پہ دیکھ کے, اینڈ آل گیدرنگ ہوئی, لوگ کے مائنڈ سیٹ چینج ہو. سو انشاءاللہ ہم بھی ایسی کوشش کریں گے کہ یہ ہوتا رہے, اینڈ اچھا کریں گے آپ شادی انشاءاللہ. یہ ویڈیو جانے کے بعد کئی لوگ مجھے فون کرنے والے ہیں, ڈونٹ وری. بیٹا ذرا سامنے آؤ. آپ کا نام؟ عبد الرحمن. کیسی لگی شادی؟ ماشاء اللہ سے بہت سادگی سے ہوئی, اور اس میں ایک طریقہ بتایا ہے کہ کتنی آسانی سے شادی ہو سکتی ہے, اور یہ میسج اللہ کرے اور سب تک جائے, غربا میں بھی جائے, اور سب لوگ اسے فالو کریں, اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں ہماری لائف میں. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو, ان تمام دوستوں کے ارادوں کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
دوستو میں علیم خان فلکی آپ ہی کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس شادی سے بھی، اور یہ شادی جن اصولوں پر ہو رہی ہے ان اصولوں سے بھی میرا بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی مولوی صاحب کھڑے رہ کے جو تقریر کرتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ویڈیوز کی طرح چل رہی ہوں گی کہ اب یہ بولیں گے، اب یہ بولیں گے۔ آپ یقین مانیے ویسا کچھ نہیں بولوں گا۔ آپ لوگ یقیناً نوشا کو، بھائی عبد الرحمن صاحب اور بھائی نذیر فاروقی صاحب کو اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے آج کے اس نکاح میں شرکت کی ہے، کیونکہ آج آپ نے جس شخص کی نکاح میں شرکت کی ہے یہ ایک عام معمولی وہ انسان نہیں جس کے جیسے نوجوانوں کو ہر روز آپ بنڈا بوڑا سے لے کے چندن گٹے تک 50 شادی خانوں میں روزانہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مجاہد کا نکاح ہے۔ میں جسارت کر رہا ہوں، اس کو جسٹیفائی بھی کروں گا، یہ دو مجاہد خاندانوں کے درمیان طے ہونے والا نکاح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا۔ آج سنتوں سے شدید محبت کی وجہ سے مسلک الگ ہیں، مسجدیں الگ ہیں، علماء الگ ہیں، ہر آدمی اپنے جیبوں میں فتوے لے کے گھوم رہا ہے، مشرک، کافر، منافق، بدعتی۔ کیوں؟ سنتوں سے محبت، جس سنت کو ہم سنت سمجھتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء سنت سمجھتے ہیں، آپ اگر نہیں سمجھتے تو آپ خارج از اسلام، خارج از مسجد۔ سنتوں سے میں نگیٹو نہیں بات کر رہا ہوں، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں سنت سے وہ شدید محبت کے لوگ خاندان سے ٹکرا جاتے ہیں، بھائی کی شکل نہیں دیکھتے، سننا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے، تو آخر وہ کون سی سنت ہے؟ سنتوں پہ تو ہم اتنے لڑ رہے ہیں، پھر اب ایسی کون سی اور دوسری سنت ہے جو ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ جن سنتوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ سنتوں کی حیثیت، اس سنت جس کے بارے میں اشارہ ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ سنت جو ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے، وہ نکاح اللہ کے نبی کے طریقے پہ کر کے بتاؤ۔ یہاں آ کے بڑے بڑے مرد ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور میں ذرا مزاح کا آدمی ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مرد کا ڈیفینیشن ہی ہمارے ذہنوں میں غلط ہے۔ قرآن کچھ اور دیتا ہے، ہم مرد بچے پیدا کرتے ہیں نا، ہم مرد بن جاتے ہیں، طلاق دینے کا رائٹ ہم کو ہے، ہم مرد ہیں۔ قرآن کا ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہے جو عورت کا پروٹیکٹر ہے، عورت کا نگہبان ہے، عورت کا محافظ ہے۔ قوام میں بہت کچھ آتا ہے، طلاق دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، وہ بھی ہے رائٹ، لیکن کیوں؟ قربانی ساری زندگی ہماری ماں دیتی ہے اور ہمارے والد ہیں قوام۔ ریزن اللہ نے اسی آیت میں بتایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وہ بما انفقوا من اموالہم، مرد مال خرچ کرتا ہے، اس لیے مرد کا ڈیفینیشن مال جو خرچ کرے۔ جو سعودی سے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ سعودیوں میں بڑی سے بڑی گالی پہ غصہ نہیں آتا اس کو، ان تمو رجال بولے تو غصہ آتا، جو سمجھتے ہیں اسی طرح سے کہ تو عورت کی کمائی کھانے والا ہے، تو عورت کا مال کھانے والا ہے، بجائے عورت کے اوپر خرچ کرنے کے تو عورت سے خرچ کرواتا ہے۔ یہ پلنگ، یہ بستر، یہ پلسر، یہ کار، یہ 500 آدمی 1000 آدمی کا بھیک کا کھانا یہ عورت سے کرواتا ہے، اس کو منہ رجال، مرد نہیں ہے تو۔ قرآن مرد اس کو کہہ رہا ہے جو مال خرچ کرتا ہے ڈے ون سے۔ ایسا نہیں کہ شادی میں 15 لاکھ 20 لاکھ تو خرچہ کروا لیے لڑکی کے باپ سے، اس کے بعد پھر لا کے دے رہے تنخواہ ونخواہ، نہیں، ڈے ون سے۔ آج کا نکاح سب سے پہلے اس اصول پہ ہوا ہے کہ مال مرد خرچ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جہیز، دوستو جہیز کا اب تک جو تھا، مرد نے ظلم کیے، ہمارے باپ دادا نے بہت ظلم کیے دوستو،
ہم لوگ سب مجرم ہیں, اسی کا پروڈکٹ ہیں جو کہتے ہیں مانگتے نہیں. اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, کچھ نہیں چاہیے, جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دے لو. یہ وہ جھوٹ ہے. تو دوستو, جہیز کل تک کے جو ہے مرد ظلم کر رہے تھے, مردوں کے باپ اور ان کی مائیں ظلم کر رہے تھے. اب لڑکی والے جہیز کے لیے ظلم کر رہے ہیں. آج لڑکی والوں کے ظلم کی وجہ سے, لڑکی والوں کی طرف سے جو جہیز کا ڈیمانڈ ہے, وہ ڈیمانڈ اتنا زیادہ ہے کہ مرد اپنا ڈیمانڈ بھول گئے. کیا ہے ڈیمانڈ؟ ذاتی گھر ہے کیا, تنخواہ کتنی ہے, اقامہ ہے, گرین کارڈ ہے. یہ ڈوری جو مرد مانگا کرتے تھے, اب بھول گئے مرد اپنا. آج کے اس نکاح میں نہ تو لڑکے کی طرف سے کوئی جہیز مانگا گیا, مانگنا تو بہت دور کی بات ہے, پوچھا بھی نہیں گیا. لڑکی والوں نے کوئی جہیز نہیں لیا ہے. اور یہ وہ سنت ہے ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر. بعض لوگ ایسی باتوں کو سن کے کہتے ہیں پبلسٹی کے لیے تعریف کر رہے تھے. ایسے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجرۃ او اشد قسوہ, جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں ان کو پبلسٹی نظر آتی ہے, کیونکہ ان کا گلٹ کانشیس گلٹی ہے نا, وہ لے چکے ہیں نا, وہ کھا چکے ہیں نا. اس لیے اب اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے کوئی سنت پر مکمل نکاح کر رہا ہے اور خطبے کے ذریعے, انٹرویو کے ذریعے اگر اس کو ہزاروں نوجوانوں تک پہنچا رہا ہے تو بہت آسان ہے اپنی ضمیر کی جھوٹی تسلی کے لیے پبلسٹی ہے. لیکن جن کے دل نرم ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی سنت کی محبت ہے, دوستو یہ وہ سنت ہے جس کی خاطر قربانی تو وہ دیتے ہیں جنہیں ان سنت سے محبت ہو. اور محبت کسی بھی چیز سے اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اوپر کچھ خرچ ہوتا ہے. جان, مال, جس گھر سے آپ محبت کرتے ہیں وہ گھر اس لیے محبت کرتے ہیں آپ, اس گھر پہ خرچ ہوا ہے آپ کا. تو اب بے شمار لوگ, دیندار لوگ, جماعتوں کے لوگ, اب جہاں تک لیڈروں کا تعلق ہے, بزنس مین کا تعلق ہے, دوسرے لوگوں کا تعلق ہے, ان سے تو کوئی شکایت نہیں ہے. دیندار لوگ بھی ہر سنت کے معاملے میں بحث کریں گے, لیکن جب نکاح کا معاملہ آئے گا وہاں عورتوں کے آگے سرنڈر ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں سرنڈر؟ کیونکہ وہ بھی اپنے سسوں سے لے چکے ہیں. آج کا نکاح دوستو ایسی سنت کو قائم کرنے جا رہا ہے, ایسی سنت پہ قائم ہو رہا ہے جس سنت کے لیے دونوں لڑکی اور لڑکے کے والدین نے بہت قربانیاں دی ہیں. اس کی ایک اور خاص بات یہ تھی دوستو کہ ایک اہم چیز جو سنت مس ہوتی ہے, بات چیت جس کو کہتے ہیں نا آپ. ہمارے پاس ایک بہت بڑا اسرائیل اور ایران امریکہ کی میٹنگ کی جو بات چیت ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی بار کینسل ہو رہی ہے. اس سے زیادہ امپورٹنس ہمارے شادیوں کی بات چیت ہے بھائی. تایا جان, پھپھا, ماموں پاشا, چھوٹے بھونئی, اور اگر کسی کو نہیں لے گے بات چیت میں تو وہ ایک مسئلے, وہ جا کے بیٹھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. پھر وہ شادی, بات چیت کیا ہوتی ہے, وہ شادی کے انتظامات طے ہوتے ہیں. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین جو پیچھے سے ریموٹ لے کے بیٹھتی ہیں, جتا کے بھیجتی ہیں, جی تم دیوانے ہیں, کچھ تو بھی بولیں گے, ایسا بولو. اسلام میں یہ نہیں ہے دوستو. ہم ہر سنت پہ لڑتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا بات چیت کی بھی سنت ہے؟ اگر وہ بات چیت کی سنت دیکھنا ہے تو حضرت خدیجہ سے نکاح کا دیکھیے آپ. میں طویل نہیں, میرے پاس صرف 10-15 منٹس ہیں. بات چیت یہ ہے دوستو, نکاح, یہ جو شادی ہے اس کو عقد کو کہتے ہیں. عقد مینس ایگریمنٹ. سعودی, دبئی وغیرہ میں رہنے والے جانتے ہیں عقد کے معنی کیا ہے. عقد ایجار, عقد الشرع. یہ جو دو گواہ حضرات بنتے ہیں, ان سے پوچھیے بھائی کیا گواہی دی آپ, پتہ نہیں, کیا کچھ بھی معلوم ہی نہیں ان کو. اس کی وجہ سے آج ڈیورس ریٹ, جیسا کہ ہمارے ایم پی اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں اسٹیٹسٹکس پیش کی کہ مسلمانوں میں 1% ہے, نان مسلم میں 1.2% ہے, 100 میں 1 طلاق ہے. لیکن اسٹرینج ریلیشن شپس, جھگڑے, سیپریشنز 60% ہے. 60. ہر یوں سمجھیے کہ ہر دوسری تیسری شادی میں جھگڑے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام نے جو حکم دیا تھا عقد, ایگریمنٹ, شادی سے پہلے بات چیت کے اس سسٹم کو ختم کر کے پری میرج کاؤنسلنگ کیجیے. آ کے لڑکا لڑکی دونوں کے والدین پہلی میٹنگ میں وہ تمام باتیں طے کریں جو شادی کے 1 ہفتے کے بعد سے جھگڑے بنتے ہیں. آج کی اس شادی میں دونوں پیرنٹس کے
بیٹھ کے لڑکا لڑکی بیٹھ کے وہ تمام مسئلے حل کرے جو جس کے بعد اب انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں, کوئی تصور ہی نہیں ہوتا, دونوں اپنی راضی 100% کانسنٹ کے ساتھ. اور اس کاؤنسلنگ میں ہیں تو تقریباً 30-35 کوسچنس, لیکن پہلا کوسچن یہ ہوتا ہے کہ ہر خریدی کرنے جاتے ہیں, کئی ماڈل ہوتے ہیں وہاں پر, ہر کام کرنے جاتے ہیں, کاموں کے ماڈل ہوتے ہیں, شادی کے بھی ماڈل ہیں. ایک ماڈل وہ ہے جو آپ کے رشتہ داروں, کزنس, چچا پھپھو تایا کے گھروں میں ہو رہا ہے, ماڈل ہے, محلے میں ہو رہا ہے. دوسرا ماڈل ہے سیلیبریٹیز کا, پولیٹیشینز کا, بڑے رچ مین, بزنس مین کا. ایک اور ماڈل ہے ہمارے نبی کا. سامنے رکھ دیتے ہیں تینوں ماڈل کیا ہے. اور ہم کو نہ تو بھائی عبد الرحمن صاحب سے یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی, نہ بھائی نذیر فاروقی صاحب سے, کہ بلکہ سورج کو آئینہ دکھانے والا ہے, ان سے یہ سوال پوچھنا تو سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے, کیونکہ یہ لوگ خود تلاش میں تھے وہ ایسی پارٹی کے جو مکمل اللہ کے ماڈل پہ شادی کرے. چونکہ لوگ سنت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اس پہ کبھی خرچ نہیں کیا جیب سے, اس لیے ایسے لوگوں کے گھروں کی شادی, چاہے وہ نمازیں تراویح پورے کر رہے ہوں, لیکن شادیاں پورے منگنی ہوتی ہے. منگنی مہارانی جودا بائی کی سنت, شادی یہ بارات کا کھانا یہ شیوا پاروتی کی سنت, جہیز سب سے بڑا جہیز رام چندر سیتا کا, وہاں ساری رسمیں داخل ہو رہی ہیں. ویلنٹائن ڈے حرام 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 حرام, برتھ ڈے حرام, نیو ایئر حرام. کیوں حرام؟ غیروں کی نقل, یہودیوں کی نقل. تو پھر یہ منگنی, یہ جہیز اور یہ کھانا جو لے رہے, یہ کس کی سنت ہے؟ یہ آپ کے چچا ہے, تایا ہے, ماموں ہے, پھوپھا ہے, یہ غیر اسلامی نہیں ہے, یہ مشرک نہیں ہے. ان کی نقل جائز ہے اور یہودیوں کی نقل جائز نہیں ہے. آج کے اس نکاح میں یہ کیا گیا. اور آخری بات کر رہا ہوں دوستو, بہت اہم بات ہے دوستو, آپ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کی اخلاقی بربادیوں کی جڑ میں یہ شادیاں ہیں. کیا کیا بربادیاں ہیں شام تک بول سکتا ہوں میں, لیکن روٹ تلاش کریں گے اس کی تو معلوم ہوگا کہ مجرم بلڈوزر چلانے والے نہیں, مجرم ہم ہیں. اسلام میں مہر واجب ہے. جس نے مہر ادا نہیں کیا, دو باتوں کے تعلق سے ہے, ایک تو جہاد, دوسرے مہر. جس نے مہر نقد ادا نہیں کیا یا ادا کرنے کی نیت بھی نہیں رکھی, وہ منافق کی موت مرا, وہ زنا ہے. مہر عورت کی قیمت نہیں, عورت کی مرضی کا اعلان ہے. نکاح عورت کی مرضی سے ہوگا, چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی قبول کرے, چاہے ایک چادر, چاہے قرآن کی آیات اگر شوہر یاد دلا دے تو اس کو بطور مہر قبول کرے, چاہے تو باغ مانگے, چاہے تو 5 لاکھ روپے مانگے, اس کی مرضی. آپ کر سکتے ہیں ادا کیجیے, نہیں تو بازو کے گھر پہ کٹکا ماریے جاتے. یہ مہر کی قیمت اور وہ اہمیت تھی. لیکن ہمارے, چونکہ ہم لوگ, ہمارے باپ دادا کون تھے یار 800-900 سال تک پہلے؟ ہم بھی ریڈی تھے, ہم بھی راؤ تھے, ہم بھی یہی تھے سب کچھ. تو وہ جو صدیوں سے سسٹم چلا آ رہا ہے, اللہ کے نبی کی نکاح کا سسٹم کو ہم نے قائم کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سسٹم کے لیے ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوا نا, اس لیے اپنی شادیوں میں ہم ان کی سنتوں کو لا کے وہ کر رہے ہیں. مہر عورت کی مرضی کا اتنا مقدم ہے, تو یہاں کے سسٹم میں پیٹریارکل سسٹم کی وجہ سے اس مہر کے اگینسٹ میں شادی کے دن کا کھانا لائے, جہیز لائے, منگنی لائے. مہر 11,000, شادی پوری 11 لاکھ. اب آپ یہ بتائیے, اسلام نے عورت کی مرضی کو اتنا جو مقام دیا تھا, اب وہ 11,000 دینے والی 11,000 مہر اور 11 لاکھ کا شادی, مہر کی اہمیت دفن ہو جاتی ہے. اب لڑکی کو اس آدمی سے نکاح کرنا ہے جس کی قیمت لڑکی کا باپ افورڈ کر سکتا ہے. میچنگ کہیں دور دور تک نہیں ہے, اس لیے طلاقیں ہو رہی ہیں آج کے اس نکاح میں. چونکہ ہاں ایک اور بات رہتی ہے, ولیمہ سنت. ہم سنتوں سے بہت محبت کرتے ہیں, اور بالخصوص پیٹ بھرنے کی سنتیں تو ہمیں اتنی عزیز ہیں کہ سنت اگلے دن کرنا سنت ہے. ولیمہ ٹھیک ہے, یہ ایسی سنت سے محبت کو ہم سلام کرتے ہیں بھائی, اگلے دن کر رہے ہیں, واہ واہ سبحان اللہ. پھر یہ شادی کے دن کے کھانا تم نے کہاں سے لایا ہے؟ جن مولویوں نے شادی کے دن کے کھانے کی اجازت دی کہ اگر لڑکی کے والدین خوشی سے کھلا رہے ہیں تو جائز ہے, ان کو جائز کہنے کی اجازت کس شریعت نے دی؟ اللہ کے نبی کا کوئی ایک نکاح, ان کی بیٹیوں کا کوئی ایک نکاح, صحابہ کا کوئی ایک نکاح کہ لڑکی کے باپ سے کھانا کھا رہے ہیں.
یہ بدعت ہے. ولیمہ اگلے دن کرنا ہے سنت، اور ایک نئی بدعت ایجاد کی. آج کے اس نکاح میں ہر ایسی روایت کو توڑا گیا جو مشرکوں سے ملتی ہے، اور میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں گناتا دونوں کے اوصاف. نوشا کے والد، ان کی قربانیاں سنانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. دین کے لیے جو کیا انہیں، اور ایسی نکاح کی سنت، سب سے بڑی سنت جو ہتھیلی میں انگارہ تھامنے والی ہے، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی جیب سے مال گیا، جنہوں نے قربانی دی اسلام کے لیے. باقی لوگ تو بکرے یہ مینڈوں کی طرح ہوتے ہیں، کھانا آیا پیٹ بھرے نکل گئے، ان کو سنت انت سے کوئی دلچسپی نہیں. تو ایسے لوگوں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن دیندار لوگوں سے آخری بات ہے دوستو، آج کی شادیوں کی بربادیوں کو روکنا ہے. تو ایک سوال یہاں سے لے کر جائیے کہ جن شادیوں کا رخ آپ قبول کر رہے ہیں، جس میں منگنی ہے، جس میں جہیز ہے، جس میں شادی کے دن کا کھانا تناول طعام ہے، کیا یہ قبول کرنا جائز ہے؟ کیا وہ نوالا جو اتار رہے ہیں حلق سے، کیا جائز کھا رہے ہیں؟ اس پہ اپن بعد میں بات کریں گے. ہماری ویڈیوز 1000 سے زیادہ ویڈیوز، میری نہیں، بڑے بڑے علماء کی، آپ کو بتائیں گے. ہمارے بکس ہیں، ہمارے موویز ہیں. ہم سے ملاقات کیجئے. نادانی میں، لا علمی میں آپ لوگ ایسی دعوت میں جو جا کے کھا رہے ہیں، کتنا بڑا دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حل ایک ہی ہے، نکاح ہو تو آج کی طرح کا نکاح ہو، جہاں آپ کا جانا، ایسی نکاح میں شرکت کرنا، ولیمے میں شرکت کرنا باعث اجر ہے. نہیں تو آپ گناہ گار ہو رہے. ایسا نوالا جو کھا رہے اس کا کتنا حساب ہونے والا ہے، یہ بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم سنت کو قائم کرنے والے بھائی عبد الرحمن صاحب، نذیر فاروقی صاحب، بھائی حذیفہ فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے. اتنی عظیم سنت کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے عظیم انعامات سے اس گھر کو نوازے، ان کی نسلوں کو بھی مجاہد پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النکاح من سنتی فمن رغب سنتی وليس منی. بارک اللہ لہما وبارک علیہما وجمع بینہما فی خیر وصلی اللہ علی نبینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ اجمعین. صدق اللہ العظیم.